कुरान पाक को सरकारी सरपरस्ती में जलाने की जो जसारत की गई, उसके हवाले से आज का ये अजीमुशान एहतजाजी प्रोग्राम, जिसके मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब कारी मुख्तार अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी आवाज़ दाएं बाएं जिन अहबाब तक पहुंच रही है, उनसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से मोहब्बत का अमली सबूत पेश करते हुए चंद मिनटों के लिए तशरीफ़ लाइए और इसी वक्त को कीमती बना लीजिए कि कल रोज़े क़यामत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम पेश हों तो हम इस बात का दावा कर सकें कि मालिक कायनात कि जब स्वीडन की सरकारी सतह पर तेरे कलाम को जलाया जा रहा था, तब हम स्वीडन के उस गुस्ताख तक अपनी पहुंच तो नहीं बना सकते थे, मगर इसके बावजूद हम अपने ईमानी जज्बे के तहत हम अपने ईमान वाला होने का सबूत पेश करने के लिए, चौकों चौरा करने के लिए लोगों को इस बात की दावत दे रहे थे कि आओ अपने घरों से निकलो, अपनी दुकानों से उठो और अल्लाह के पाक कलाम से मोहब्बत का अमली सबूत पेश करो, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जो सिफारिश करने वाली किताब है, ये क़यामत के रोज इस बात की गवाही भी दे कि रब ताला मुझे पढ़ने वाले, तेरे ऊपर ईमान लाने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने वाले, जब स्वीडन में इसको जलाया गया तो इन्होंने ईमान की हरारत को पैदा करते हुए चौकों चौराहों में जलसों का इनेकाद किया, अपने ईमान का सबूत पेश करते हुए कि हम इंशाअल्लाह जब तक इस जिस्म में खून दौड़ता है, जब तक इस जिस्म में सांसें चलती हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम इंशाअल्लाह इन कुफ्फार को निस्तो नाबूद करके छोड़ेंगे, हम इंशाअल्लाह अपने तन मन धन की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। तमाम साथी मिलकर नारों का जवाब दें, नारे तकबीर। नहीं भाई, नहीं भाई, मुक्कों को बुलंद करें, मुक्का बनाएं, फेफड़ों में हवा को भरते हुए इंशाअल्लाह अहले ईमान होने के साथ साथ अहले कुरान होने का भी सबूत देते हुए आवाज स्वीडन की दीवारों तक टकरानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुर्मते कुरान पर, हुर्मते कुरान पर, हुर्मते कुरान पर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह खिताब के लिए हर दिल अजीज शख्सियत मेरी मुराद मोहतरम जनाब एडवोकेट मलिक मोहम्मद जुबैर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आप अब आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद जुबैर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कुरान मजीद है क्या। कुरान मजीद इंसान को ज़िल्लत की पस्तियों से, ज़मीन की ज़िल्लत की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने वाली किताब का नाम है। कुरान मजीद अल्लाह ताला से बिछड़े हुए लोगों को अल्लाह ताला से मिलाने का नाम है। कुरान मजीद को सुनना भी इबादत है, कुरान मजीद को पढ़ना भी इबादत है, कुरान मजीद को देखना भी इबादत है, कुरान मजीद को सुनना भी इबादत है और कुरान मजीद को छूना भी इबादत है। अगर इस पर अमल किया जाए तो क्या कहने। जनाब मोहतरम, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि स्वीडिश गवर्नमेंट की तरफ से जो कुरान करीम की बेहरमती की गई, स्वीडिश पार्लियामेंट के एक रुकन ने सरकारी सतह पर जो कुरान की बेहरमती की, वो काबिल मज़म्मत है। कुरान मजीद की जब एक कारी तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उसे खुद सुनते हैं और जवाब देते हैं। कारी कुरान के बारे में ये है
کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹ چومتے ہیں، اس کے لب چومتے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا خود جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف قرآن مجید پر حملہ کیا گیا، ہمارے ایمان پر حملہ کیا گیا، اور دوسری طرف ہماری عبادت گاہوں پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ پشاور کی ایک مسجد میں، پولیس لائن میں ایک مسجد میں حملہ کیا گیا، جس میں سے 30 افراد شہید ہوئے، تقریباً 150 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ سارا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جناب محترم، یہ ہماری اپنی کمزوری اور ہماری حد تک جو ایمان کی کمزوری ہے، یہ سب اس کی کارستائی ہے۔ میں سویڈش گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کے نسخوں کو تو آگ لگا سکتے ہیں، لیکن جو قرآن ہمارے دلوں اور روح میں ہے، آپ اس کو کیسے مٹائیں گے؟ سویڈش گورنمنٹ نے، ارکان پارلیمنٹ نے قرآن کریم کو آگ لگا کر اس بات کو تسلیم کیا، یعنی کہ اپنی شکست کو تسلیم کیا کہ ہم قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طرح ان کا اعتراف شکست ہے کہ قرآن مجید کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں۔ میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ جو مذمت ہے یہ ہمیں ٹویٹ کی حد تک نہیں چاہیے۔ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس سویڈش گورنمنٹ کے خلاف عملی طور پر ایسا کوئی قانون پاس کرے، ایسا کوئی عمل کرے جس سے واضح ہو کہ واقعی آپ مسلمان ہیں، آپ کے دلوں میں بھی ایمان کی حرارت موجود ہے، ورنہ ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ شکریہ۔ حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، قرآن قرآن۔ ماشاءاللہ بہت سارے اچھی نصیحتیں ہو چکی ہیں، جن میں آپ کو سامنے قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے اور قرآن کا ہمارا جو ذاتی زندگی میں تعلق ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی نصیحتیں ہو چکی ہیں۔ میں بس چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کفار کے لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر قرآن کا عمل دخل کس طرح ہے، ہماری سیاست کے اندر ہم قرآن پر کس طرح عمل پیرا ہیں، ہماری معیشت، ہماری قیادت کس طرح قرآن مجید پر عمل کر رہی ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ دوسری گزارش، ہم جس جگہ پر، جس سٹیج پر جہاں موجود ہیں، ہم جس کیپیسٹی میں بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ اس قرآن مجید کی توہین کے حوالے سے ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اگر متعہد ہیں تو اپنے جو سینئرز ہیں، باسز ہیں، ان سے ہم بات کریں۔ اگر ہم کوئی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ان اسکینڈینیویا کنٹریز کی ہم کوئی اشیاء تو استعمال نہیں کر رہے کہ یہ ہمارا ہی کمایا ہوا ہمارے اوپر ہی ہمیں توہین کے ذریعے اذیت پہنچا رہے ہوں۔ اور جو تیسری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت اس چیز کا نوٹس لے اور سویڈن امبیسیڈر کو بلا کے اس کے سامنے احتجاج کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ مسلمان اس صلیبی جنگوں کو ہم ابھی تک بھولے نہیں ہیں، کہ جن کی بنیاد بار بار یہی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے تھے، توہین کرتے تھے، یا قرآن مجید کی توہین کرتے تھے۔ تو ہم ان کو بھولے نہیں ہیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، ہم ذاتی طور پر بھی اور جہاں پر ہمارے جو حلقہ احباب ہے وہاں پر بھی ہم قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ حکومت وقت سویڈش امبیسیڈر کو بلائے اور ان کے سامنے اپنا احتجاج رکھے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں تھما، مسئلہ صرف اور صرف یہ تھا کہ یوکرین چاہ رہا ہے کہ اس کو نیٹو کا الائی بنایا جائے، اس کو نیٹو اتحاد میں شامل کیا جائے۔ ترکی نے کہا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ترکی کو اذیت دینے کے لیے، کیونکہ طیب اردوغان صاحب جب بھی پہلے بھی ضرورت پڑی وہ مسلم قیادت کا اپنا حق ادا کرتے ہیں، اس کو ترکی کو چڑھانے کے لیے انہوں نے نعوذ باللہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قرآن مجید کی گستاخی کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ معاملات اپنے طور پہ حل کرتے، انہوں نے جان بوجھ کے اس مسئلے کو امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا ہے۔
اور جو دوسری اور آخری گزارش ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے، UN لیول پر ہٹلر کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف بات کرنے پر پابندی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہولو کاسٹ کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے خلاف مقدمہ بن جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر یہ قانون موجود ہے UN لیول پر کہ آپ ہولو کاسٹ یعنی کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا، اس معاملے پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمہ بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی توہین کے حوالے سے میں یہ ضرور بات کروں گا، ضرور خراج تحسین پیش کروں گا پچھلی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اس پہ بات کی۔ عمران خان صاحب نے UN کی ایمبیسی کے اندر جب یہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اس کا بل موو کیا۔ تو ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے، ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے، کیونکہ ہم تمام انبیاء اور تمام کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور مذاہب کے کسی بھی نبی کی بے حرمتی کی جائے، کسی بھی دینی کتاب کی بے حرمتی کی جائے۔ برٹن میں ایک بدبخت نے وہاں کے گورنمنٹ کے سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیں گے، ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم صرف اس مقدس کتاب کی نسخوں کو جلا کے ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، اپنا تاریخ پڑھیں، ابو جہل تک وہ اپنا تاریخ پڑھ لے کہ کیسے ان کو مسلمانوں نے مجبور کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کلام، یہ کتاب آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی نزول کے لیے جس ہستی کو چنا وہ تمام انبیاء کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جس فرشتے کو چنا، جس فرشتے کے ذریعے اس قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں میں معزز اور محترم۔ پھر اس سرزمین پر جس خطے کو چنا وہ مکہ اور مکرمہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، وہ بھی اس سرزمین پر مقدس جگہ۔ میرے بھائیوں، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے پاس اس کتابی شکل میں موجود نہیں۔ ہمارا دیکھو، یہ کتاب اللہ، اس کی ہمارے اوپر حقوق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم روزانہ اس کتاب کی تلاوت کریں، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر غور و تدبر کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے ہمارے اوپر۔ آیا ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا آپ قرآن مجید پر غور و تدبر کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ ہے اگلا حق کہ ہم اس کو آگے اپنے نسلوں تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان اپنے مسلمان ممالک کے مصنوعات استعمال کریں، ان یہود اور نصارہ کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے دکانوں میں جتنی مصنوعات ان یہود اور نصارہ کی موجود ہو، ہم خود ان کی طاقت دیتے ہیں، ہم بائیکاٹ کریں، ہم ان کے مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کو تقویت نہ پہنچائیں۔ پورے ملک میں 2.25 لاکھ تک وفاق المدارس کے تحت حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ یہ کفار کی بھول ہے کہ قرآن مجید کے نسخے جلا کر وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو دنیا سے ختم کر دیں گے، لیکن ان سینوں کو ختم کرنا، آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی، آپ کے اسلحے ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے سینے کل بھی ختم نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت قرآن پر۔ اپنے موبائل کو قرآن مجید کی اشاعت کے لیے استعمال کریں۔ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آپ کا ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ ہے۔ آپ ہمارے نوجوان گانوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے اپنے اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں، کیا قرآن مجید کی اشاعت کے لیے ہمارے اکاؤنٹ دستیاب نہیں ہوتے؟ آپ سب حضرات کے نوجوانوں کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں ایک ٹک ٹاکر جس کا نام علی عابد، ابھی اس نے
اپنے سارے کے سارے وہ جتنے بھی گانے تھے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیے. کیوں؟ صرف قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے. کیونکہ ایک غلط چیز بنانا، پھر اس کو آگے شیئر کرنا، پھر اس کو آگے اور شیئر کرنا، یہ گناہ اصل اس کی جو پہلے بناتا ہے اس کی طرف یہ گناہ جاتا ہے. تو میرے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ نیکی میں آگے بڑھیں اور نیکی کے لیے اپنے اکاؤنٹ استعمال کریں.